वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम आपको बताना चाहेंगे सी पाकिस्तान एक्सपो 2023 के बारे में, जो कि कमिंग सैटरडे होने जा रहा है। बेसिकली इस एक्सपो का क्या मकसद है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये जो एक्सपो होने जा रहा है, ये एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इसके साथ साथ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, इनके ताउन से इसका इनेकाद किया जाएगा। और बेसिकली इस एक्सपो का मकसद ये है कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं, उनके जो डिफरेंट इनोवेटिव किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली इस एक्सपो के ज़रिए, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, एंटरप्रेन्योर्स को ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले वाया दिस प्लेटफॉर्म जो है वो कर सकें। सो ये कितना लंबा एक्सपो होने जा रहा है, इसके लिए क्या प्लानिंग की गई है, फ़ायदा किस तरह से होगा, किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर आए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, ये तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। और इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर आयशा इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर भी इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। आई वेलकम बोथ ऑफ यू इन गुड मॉर्निंग लाहौर। डॉक्टर आयशा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सी पाकिस्तान, इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे करवाएंगे, कितना लंबा ये एक्सपो चलेगा, और प्लस मेनली एंटरप्रेन्योरशिप को आप इस प्लेटफॉर्म से कैसे जो है वो प्रमोट कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। सी पाकिस्तान जो है, सी पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करता है इंडस्ट्री को, एंटरप्रेन्योर्स को, एकेडेमिया को। बेसिकली सी पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारी एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उनका ये आइडिया और कॉन्सेप्ट था। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंस है, वो नॉर्मली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है मोटरसाइकिल्स के साइलेंसर्स निकाल के और रंग बिरंगी हुल्लड़बाजी और बदतमीज़ियों के साथ। और जब हम इंटरनेशनली देखते हैं तो पाकिस्तान की बहुत ही एक डिप्रेस्ड पिक्चर दुनिया को डिपिक्ट की जाती है। तो प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोगों को, दुनिया को ये बताएं ऐसा है पाकिस्तान। और वो ऐसा है पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान इनोवेटिव है, पाकिस्तान क्रिएटिव है, और पाकिस्तान का जो यूथ है, अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो वो वंडर्स क्रिएट कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हमने ये जो सी पाकिस्तान है, इसको हमने जो है वो इनिशिएट किया। बेसिकली ये जो सी पाकिस्तान है, ये इससे पहले सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने कोई पिछले 5 साल से ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी इसको होल्ड कर रही थी, और लास्ट ईयर इसको जो है वो हमने एप्सप को दे दिया, और अब एप्सप के प्लेटफॉर्म से हमने इसको पूरे पाकिस्तान और इसको इंटरनेशनली जो है वो हमने फैला दिया। करंटली ये जो सी पाकिस्तान है, इसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं। इसके अंदर हम लोगों ने इंटरनेशनल जो एजुकेटर्स हैं, उनके लिए हमने जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन समिट, एंटरप्रेन्योरल समिट जो है उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके अंदर हमारे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, 30 के करीब इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, जिनकी ट्रेनिंग इस वक्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो हो रही है, जो कि बैप्सन मॉडल की ट्रेनिंग है जो हमने डिज़ाइन की है, और बैप्सन के ट्रेनर्स हैं जो उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके साथ साथ 2 दिन का जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, 120 स्टार्टअप्स इसमें जो है वो डिस्प्ले कर रहे होंगे, जो 120 में से 100 हमारे नेशनल स्टार्टअप्स हैं और 20 हमारे इंटरनेशनल स्टार्टअप्स हैं। उनकी ट्रेनिंग इस वक्त साइमल्टेनियसली, उनका जो बूट कैम्प है वो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चल रहा है, और इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स और गुरुज़ हैं वो इस वक्त उसको जो है वो मैनेज करें, और वो वहाँ पे उनकी ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो जो स्टार्टअप्स हैं वो कल ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी स्किल डेवलप हो सके, शार्पन हो सके, इंडस्ट्री के साथ उनका कनेक्ट हो सके, और वो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से डिस्प्ले कर पाएँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ प्रोफेसर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसमें पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, इसका क्या रोल है, और किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ की आपस में कोलैबोरेशन, और ऑब्वियसली आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया, अपने रोल के बारे में थोड़ा सा हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवसत से लोगों को बताइएगा। जी, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का रोल ये है कि वो पॉलिसीज़ हायर एजुकेशन के लिए बनाए, वो एक्सेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए काम करें, वो हायर एजुकेशन की क्वालिटी इस सूबे में इम्प्रूव करने के लिए काम करें। तो इस तरह इसके बहुत से, और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करे,
اپنے اساتذہ کی جو یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کی اپ گریڈیشن کے لیے, جس کے لیے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن مختلف اسکیمز جو ہے وہ لانچ کیے بیٹھا ہے اکارڈنگ ٹو دی ویژن آف دی آنریبل چیف منسٹر پنجاب. اور اس میں ہمارا یہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں جو تھریٹیکل ریسرچ ہے اس کی نسبت ہمیں اپلائیڈ ریسرچ کو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز کو پیٹنٹس اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف آنا چاہیے, اور اس سلسلے میں متعدد اقدامات پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی کرتا ہے. اور جو پروجیکٹس یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں ان کی ایک سالانہ پنجاب یونیورسٹیز ایجوکیشن ایکسپو کے نام سے کرتا ہے, اور ہم پارٹنر ہیں سی پاکستان میں. پچھلے سال بھی ہم پارٹنر تھے. یہ ایک Yes, what's your role in it? اس میں ہمارا یہ رول یہ ہے کہ ہم ان کو ہر طرح کی جو کمیشن پیٹرونیج کر سکتا ہے وہ ہم پیٹرونیج فراہم کرتے ہیں. اس میں جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے, وہ اپنے بزنس اسٹارٹ اپس کو ڈسپلے کریں گے, جن کو بزنس ٹائکونز اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ آ کے وزٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک وینچر کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فارن یونیورسٹیز ہیں لائک MIT وغیرہ, وہاں کی MIT میں تو کہ گریجویٹس نے 400 کمپنیز بنائی ہیں جو کہ $300 بلین کے ریونیوز جنریٹ کرتی ہیں. تو اس طرح جاب سیکرز کی بجائے جاب پرووائڈرز آپ پیدا کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی مائل سٹون ہے جس کے لیے میں ایپسب کو بہت کنگریجولیٹ کرتا ہوں. جو پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کو, ان کا یہ برین چائلڈ ہے. وہ 5-6 سال سے اس ایونٹ کو کر رہے تھے, اور پچھلے سال سے پھر ہم نے اس میں ایز اے پارٹنر ہم شریک ہوئے. ہم نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو بھی اس میں انوائٹ کر رکھا ہے کہ وہ آئیں اور اس کو دیکھیں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے اندر, اور ہمارے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر عائشہ, میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی. آپ نے کہا پچھلے 5 سال سے سپیریئر اس کو کر رہا تھا, بٹ پچھلے سال اس کا دائرہ کار اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا. ہاؤ ہیز بین دا جرنی, ہاؤ ہیز بین دا رسپانس, اور آنے والے وقت میں آپ اس سے کیا رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کہاں سے آغاز ہوا, اور تب انٹرپرینورشپ کہاں سٹینڈ کر رہی تھی, اور یہ جو آپ کی یہ کاوش ہے اور اب کہاں پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو انٹرپرینورشپ ہے, جو انٹرپرینورشپ ریولوشن پروگرام ہے, ہماری جو ریکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان, جب انہوں نے جوائن کیا سپیریئر یونیورسٹی میں ایز ریکٹر آف دا سپیریئر یونیورسٹی, تو چونکہ ان کی اپنی جو PhD ہے وہ انٹرپرینورشپ میں ہے, تو شی کیم اپ ود این آئیڈیا کہ میری یونیورسٹی جو ہے وہ بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں بنے گی, اور ہم جاب سیکرز کے بجائے جاب کریٹرز بنائیں گے. تو وہاں سے انہوں نے یہ سفر شروع کیا, اور ظاہر ہے ایک مشکل سفر تھا, لوگ ریزسٹ کرتے ہیں چینج کو, اور انٹرپرینورشپ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے. تو آپ کو ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا تھا اپنے اسٹوڈنٹس میں, فیکلٹی میں, اسٹاف میں. تو شی فیس اے لاٹ آف ہرڈلس, اور انہوں نے اس میں ایز اے رول ماڈل وہ خود سامنے آئی, انہوں نے خود پڑھانا شروع کیا, انہوں نے انڈسٹری کو انگیج کیا, انہوں نے پورے کا پورا ایکو سسٹم ایک بلڈ کیا. ہم نے بڑا ہی ہمبل سٹارٹ کیا تھا ایک چھوٹے سے ایکسپو سے, اور الحمدللہ اب یہ ایکسپو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر چلا گیا, کیونکہ اس سال ہم اس کا انٹرنیشنل چیپٹر جو ہے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے نہ صرف سپیریئر یونیورسٹی کے اندر انٹرپرینورل کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نہ صرف انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ون کر رہے ہیں. کرنٹلی 2 سالوں کے اندر اگر میں صرف آپ کو بتاؤں تو 130 بزنسز ہمارے جو ہیں کمرشل بزنسز اس وقت جو ہے وہ آپریٹ کریں, اور جرنلی آپ کا جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے 2 آؤٹ آف 10 سروائیو کرتا ہے, لیکن الحمدللہ ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 100% ہے. اچھا, یہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ڈفرینٹ لوگوں کو یہ موقع ملے گا انٹرپرینیورس کو کہ وہ اپنے اسٹارٹ اپس اور یہاں پر ان کو ڈسپلے کر سکیں. ابھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہوں, کچھ بعد میں یوٹیوب کے توسط سے دیکھیں گے, شاید بہت سے لوگ یہ چاہ رہے ہوں کہ یہ ہمارا اسٹارٹ اپ ہے, اس کو بھی ڈسپلے کیا جائے. سو وہ آپ کا سلیکشن کرائیٹیریا کیا تھا, اور وہ کیا اس کی وہ سلیکشن اور وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, نیکسٹ ٹائم کے لیے لوگوں کو یہ ایک موقع ملے, تو وہ پروسیس کیا ہے اس کو بھی ایکسپلین کریں. اس کے اندر یہ تھا کہ جو سی پاکستان ہے اس کے اندر ہم نے ریچ آؤٹ کیا تھا سارے پاکستان کی یونیورسٹیز کو, انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو بھی, اس کے علاوہ جو انکیوبیشن سینٹرز تھے, کو ورکنگ اسپیسز تھیں, اور جو ریسرچ سینٹرز تھے, وہاں سے ہم نے جو ہے وہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ سارٹ کی تھیں. تو پورے پاکستان سے ہمیں 1154 اپلیکیشنز ہمیں آئی تھیں. یہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس کے اندر انڈیپینڈنٹ انٹرپرینورز بھی ہیں. 3 کیٹیگریز ہیں انٹرپرینور کی, ایک جو کہ ایکسلریشن کی اسٹیج پہ ہیں 5 ایئرز اینڈ ابو جن کو کام کرتے ہوئے ہو گیا, ایک جو گروتھ کی اسٹیج پہ ہیں سو بٹوین 2 to 5 ایئرز, اور پھر کچھ آئیڈیشن کی اسٹیج پہ ہیں جو ابھی 1 سے 2 سال کے اندر کام کریں.
تو ٹوٹل 1154 اپلیکیشنز ہمارے پاس آئیں. ان 1154 اپلیکیشنز کو میں سے سلیکشن کرنے کے لیے ہم نے 8 ڈفرینٹ ریجنل راؤنڈس کیے اکراس پاکستان, جس کے اندر لاہور کے اندر 2 ریجنل راؤنڈز ہوئے, سیالکوٹ گجرانوالہ, سیالکوٹ فیصل آباد, اس کے علاوہ کراچی, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد. سو ملٹیپل سٹیز کے اندر ہم نے جو ہے وہ راؤنڈز ہولڈ کیے, اور ان راؤنڈس کو ہولڈ کرنے کے بعد ہم نے 100 جو اسٹارٹ اپس تھے وہ سلیکٹ کیے. اسی طرح انٹرنیشنلی ہمیں 75+ اپلیکیشنز آئیں فرام آل ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. ان کے ہم نے 2 انٹرنیشنل راؤنڈس جو ہیں وہ سلیکٹ کیے, اور 25 کنٹری سے اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ریپرزنٹیشن ہے. لیکن آپ نے اس کو ایڈورٹائز کیسے کیا؟ ہم یعنی نے ابھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تھرو دا ویب سائٹ ہم نے اس کا نیوز پیپر ایڈ بھی دیا, اور ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو لیٹرز بھی لکھے. سو دس از ہاؤ وی ایڈورٹائزڈ. اب یہ 120 جو اسٹارٹ اپس ہیں یہ اپنا پروجیکٹ ایگزیبٹ کریں گے ایکسپو سینٹر کے اندر. ہم انوائٹ کرتے ہیں ساری یونیورسٹیز کو, اور جو بھی لوگ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. اور کل جو ایویلیوشنز ہوئے گی اس کے بعد ان کے جو ہیں وہ پرائزز جو ہے وہ ان کو ملیں گے. تو تقریباً اپ ٹو $20,000 کے پرائزز ہیں جو کہ کل ہم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے ان اسٹارٹ اپس کو جو یہاں پر ون کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا پروفیسر صاحب ایک اور چیز, کیونکہ ابھی ہم سی پاکستان ایکسپو کی بات کر رہے ہیں, آپ کو اس کا کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پر, اور اس کے ساتھ ساتھ along with it انٹرپرینورشپ پر؟ ایسا ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ کریں اور نیا علم تخلیق کریں. تو جتنی ایجادات آ رہی ہوتی ہیں وہ ان کا زیادہ تر کمپوننٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز سے نکل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ بہت کم ہے کہ یونیورسٹی سے ایجادات نکل رہی ہوں, اور اس کے لیے ایک جو بہت بڑی ایک جو میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا پالیسی فریم ورک ہو جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کو تحفظ دے رہا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کمرشلائزیشن کو پروٹیکٹ کر رہا ہو. کہ جو انوینٹر ہے وہ اگر ایک فیکلٹی ممبر ہے تو اس نے اگر کوئی فارمولہ ایجاد کیا ہے کسی میڈیسن کا یا کوئی چیز, تو اس میں سے اس کی وہ یا تو اپنی کمپنی خود بنا کے بزنس کر سکتا ہو, یا وہ کسی آلریڈی بزنس کرتی ہوئی کمپنی کو وہ اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی بیچ سکتا ہو اور اس سے ایک رائلٹی لے سکتا ہو. تو اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلی دفعہ جو یونیورسٹی ریسرچ کمرشلائزیشن اور انٹلیکچوئل پراپرٹی اس کے تحفظ کے لیے ہم ایک پالیسی فریم ورک بنا رہے ہیں جو اگلے 3 مہینے میں انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہم تمام پنجاب کی یونیورسٹیز میں نافذ کر دیں گے, جس سے ہمیں یہ امید ہے کہ پاکستان میں پیٹنٹس کی تعداد بڑھے گی اور ہماری فیکلٹی کی توجہ اس کی طرف جائے گی. ہم ایک پیراڈائم شفٹ, ایک سوچ اور کی تبدیلی کی طرف کام کر رہے ہیں کہ صرف ڈگری لینا اور تھیوری کو سمجھ لینا یا اس سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کو اس نالج بیس اکانومی میں اس نالج کی کریشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. تو اس کے لیے یہ جو آپ سی پاکستان کی ایکسپو ہے یہ ایک بہت ہی موٹیویٹنگ فیکٹر ہے ایسے ریسرچرز کے لیے. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ ریسرچرز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسٹروورٹ لوگ نہیں ہوتے, وہ انٹروورٹ اور اپنی لیبارٹریز میں کھڑے رہتے ہیں, اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جب تک ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہ دیا جائے, ایک ایسا ایکو سسٹم نہ دیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے, تو اس وقت تک وہ بات آگے نہیں بڑھے گی اور انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ انکلکیٹ نہیں ہو پائے گا تعلیمی اداروں میں بھی. اور ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ انڈیا اور دوسرے ملکوں کا اور امریکن اور برٹن اور جرمنی کی یونیورسٹیز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی. تو یہ ایک طویل جدوجہد ہے جس میں پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ان کی ٹیم اور ایپسپ اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور ہر کوئی, ہماری کوشش ہے کہ وہ اس میں پارٹنر بنے, اور یہ ایک قومی مقصد ہے اور اس قومی مقصد کے حصول کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں. ایک اور چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ انٹرپرینورشپ کی ہم بات کریں, اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی بات کریں, ورک فرام ہوم, یہ تمام ٹرمز ہم اس سے بہت زیادہ تب فیملیئر ہوئے جب کووڈ آیا. کووڈ کی فرسٹ, اس سے پہلے بہت چیزیں اسکیٹرڈ تھیں, شاید اتنا لوگوں کا رجحان نہیں تھا, اتنی چیزیں کامن نہیں تھیں. اس کے بعد یہ چیزیں اور لوگوں نے اس طرف زیادہ توجہ دینا شروع کی. ابھی بھی اگر ہم پنجاب میں دیکھیں, پنجاب کی مختلف یونیورسٹیز میں دیکھیں, سو انٹرپرینورشپ ایز اے سبجیکٹ یا ایز اے شعبہ اس کو پروموٹ اس طرح سے نہیں کیا جا رہا. چند ایک یونیورسٹیز ہیں جو اس پر توجہ دے رہی ہیں. اس کے لیے آپ کی کوئی پالیسی ہو یا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے یا اب تک کیا کیا جا چکا ہے؟ ہم نے اس کے سلسلے میں پورے پنجاب کے وائس چانسلرز کو جمع کیا اور 3 دن تک
ان کے ساتھ ہم انگیج رہے. ایک کانفرنس ہم نے وائس چانسلرس کی ان کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی کہ 2050 میں دنیا کیسی ہوگی, اور اس کے علاوہ اس کے اوپر ہم نے انہیں یہ سینسٹائز کرنے کی کوشش کی کہ انٹرپرینورشپ کا کیا رول ہوگا. فار انسٹنس چائنا نے پچھلے 10 سال میں بہت سارے اسکول آف انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ کھولیں اور دوسرے ملک بھی اس طرف کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر ہم نے ہر یونیورسٹیز کے اندر ایک آرگنائزیشن آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن بنی ہوئی ہے. ان کے ڈائریکٹرز کو کی ہم نے ٹریننگ کی ہے. ہماری جب تک آپ اپنی فیکلٹی کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے وہ اسٹوڈنٹ کے اندر یہ چیز انکلکیٹ نہیں کر سکتے. ایک استاد ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ خواب دکھاتا ہے کہ وہ ایک اچھی نوکری کا حصول کرنا ہے. ایک استاد ہی ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ خواب دکھا سکتا ہے کہ اس نے ایک اچھا انٹرپرینور بننا ہے, اس نے ایک بل گیٹس بننا ہے, اس نے فلاں بننا ہے تاکہ وہ ویلتھ کریٹ کر سکے. تو یہ خواب جب تک ہم استاد کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے, تو اس لیے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنے فیکلٹی کے لیے بی ٹریننگز کا اہتمام کیا ہے, اپنے وائس چانسلرس کو بھی اس کے اوپر سینسٹائز کیا ہے, اور ہم ان کے ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ انٹرپرینورشپ کے, اور بہت سی یونیورسٹیز نے انٹرپرینورشپ کے اوپر ایک ماڈیول اپنے کریکولا کا حصہ بنانا شروع کر دیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گی کہ اب یہ کوئی 20 سال سے اس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے, انڈیویجول ایفرٹس ہو رہی تھیں, بہت لوگ تھے. اب یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک بک جو ہے ہمارے فیکلٹی ممبر نے ایک بک اس کے اوپر پبلش کی ہے, اور ہم نے اس کی بک لانچنگ کی ہے, انٹرپرینوریل جو ہے نا انٹرپرینورشپ ان دی ہائر ایجوکیشن. تو اب یہ چیز اس کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہے. ایک کتاب اور آئی ہے جس میں جو مارکیٹنگ کی ہے, اور کوٹلر کا پاکستانی ورژن ہے جس میں پاکستانی بزنس کی کیس سٹڈیز ہیں اس میں شامل کی گئی ہیں. تو اسی طرح اب اس کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں, ہماری فیکلٹی متوجہ ہو رہی ہے, اور اس قسم کے ایونٹس جو ہیں یہ ایک کیٹلسٹ کا کام کریں گے انشاءاللہ, اس کو اور تیزی سے پروپیگیٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر عائشہ, میں آپ سے یہاں پر ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی, ایکیڈیمک ایکسلنس ایوارڈز 2023, واٹ آر دیز ایوارڈز, اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین. جی اگین یہ ہمارے جو چیئرمین ہیں پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب, یہ ان کا انیشیٹو ہے جو ہم نے لاسٹ ایئر لیا تھا. ان کا یہ ماننا ہے, اور جو کہ ویری رائٹلی ایز ویل, کہ جو ہمارے ٹرو ہیروز ہیں پاکستان کے وہ ایکیڈیمیا ہیں, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو جو شیپ اپ کر رہا ہے, اس کی جو تربیت کر رہا ہے وہ ہمارا ایکیڈیمیا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ایکیڈیمیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اس طرح سے کوئی ریکگنیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو بین این ایکیڈیمیشین انہوں نے یہ دیکھا اور سوچا کہ ہم کس طرح سے ہماری ایسی یونیورسٹیز جو کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ انٹرنیشنل لینڈسکیپ کے اوپر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں اور جو محنت کر رہی ہیں, ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہمیں ایک ایوارڈز جو ہیں وہ آرگنائز کرنے چاہیے. تو ہم نے اس کو 22 میں لانچ کیا تھا. اس دفعہ 2023 کے اندر گورنر ہاؤس میں یہ 25 اگست کو یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے, جس کے اندر 22 یونیورسٹیز ہیں فرام پرائیویٹ سیکٹر اینڈ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز. ان کے وائس چانسلرس کو اور ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ایوارڈس کے لیے. اور اس کا بڑا ٹرانسپیرنٹ ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے کہ وہ یونیورسٹیز جنہوں نے ہماری انٹرنیشنل رینکنگس کے اندر اچھا پرفارم کیا ہے, ٹاپ 5 یونیورسٹیز کے اندر وہ آئیں گے, اور انہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ان ہیروز کو ہم جو ہے ان کی جو سکسیس ہے اس کو نہ صرف ہم اکنالج کریں بلکہ ہم سیلیبریٹ کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس دفعہ پھر وہ کون کون سے نیشنل ہیروز ہیں جو ابھی آپ بات کریں, کس کس کو ایوارڈ ملنے جا رہا ہے؟ اچھا ایک پوری لمبی لسٹ ہے 22 یونیورسٹیوں کی, لیکن کچھ نام اگر میں آپ کے ساتھ اس میں سے شیئر کرنا چاہوں تو اس میں جیسے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر سے ہم پنجاب یونیورسٹی ہے, اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی ہے, اسی طرح سے جو اگر آپ دیکھیں نسٹ ہے, بحریہ یونیورسٹی ہے, لمز ہے, سپیریئر یونیورسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے, UMT ہے, یونیورسٹی آف لاہور ہے, تو تقریباً اسی طرح سے یونیورسٹی آف پونچھ ہے, عبدالولی خان یونیورسٹی ہے. تو وہ ساری یونیورسٹیز جنہوں نے ملٹیپل رینکنگز میں ٹاپ 5 کے اندر انہوں نے آئے ہیں. سرگودا یونیورسٹی آف سرگودا ہے. وہ ملٹیپل یونیورسٹیز جنہوں نے who have made us proud actually internationally, ان ہیروز کو ہم جو ہے وہ کل جو ہے وہ ریکگنائز کر رہے ہوں گے, ایکنالج کر رہے ہوں گے, اور گورنر صاحب از ویری کائنڈ انف کہ وہ یہ ایوارڈ جو ہیں وہ کل وہاں پر ان لوگوں کو دے رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. وقت کی قلت ہے, ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو 120 اسٹارٹ اپس اور آبویسلی ان کا ڈسپلے ہوگا آن سیٹرڈے ایکسپو میں, یہ تمام پاکستانی ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے آ رہے ہیں, تمام صوبوں کی یونیورسٹیز کے بچے یہاں پر آ رہے ہیں, اور آپ نے کہا 120 اسٹارٹ اپس,
کچھ نمایاں اسٹارٹ اپس جو آپ بتانا چاہیں, بڑے انوویٹیو قسم کے آئیڈیاز جو آپ تو پچھلے 5 سال سے اس کو ہوتے دیکھ رہی ہیں نا, تو چند ایک بڑے انوویٹیو آئیڈیاز جو آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتانا چاہیں. ٹوٹل 157 یونیورسٹیز اکراس پاکستان ان کے اسٹارٹ اپس ہیں, اور 20 یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے اسٹارٹ اپس ہیں. تو وہاں پہ آپ کو روبوٹس بھی ملیں گے, وہاں پہ آپ کو جو ہیں وہ اے آئی کی اسپیشلائز چیزیں بھی ملیں گی, وہاں پہ آپ کو ایگریکلچر جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی ملیں گے. ہم نے ڈفرینٹ تھیمز بنائی ہیں جس کے اندر ایگریکلچر ہے, جس کے اندر ہیلتھ کیئر ہے, جس کے اندر ٹیکنالوجی ہے, اور جس کے اندر ایجوکیشن ہے اور میڈیکل ہے. تو اس کے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ملٹیپل اسٹارٹ اپس ہیں جو کل وہاں پہ پرسوں ڈسپلے ہو رہے ہوں گے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے جتنے بھی لوگ آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ 26 کو, جی اوپن انویٹیشن ہے کہ 26 اگست کو ایکسپو سینٹر میں صبح 9 بجے یہ ایکسپو شروع ہوگی, شام 4 بجے تک ہوگی. پلیز ہمیں جوائن کریں. نہ صرف وہاں پہ یہ ڈسپلے ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لرننگ ایونٹس ہم آڈیٹوریم میں جو ہے وہ ہم نے آرگنائز کیے ہیں, جس میں دنیا بھر سے اور پاکستان سے جو برینز ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ بلایا ہے. ملٹیپل پینل ڈسکشنز ہیں, ایمبیسڈرز آ رہے ہیں, اور اسی طرح سے چیمبرز کے پریزیڈنٹس آ رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین آ رہے ہیں, اور انڈسٹری لیڈرز آ رہے ہیں جو وہاں پہ آ کے اپنی ٹاکس دیں گے, پینل ڈسکشنز ہوں گی. تو وہ سارے لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, ان سب کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ضرور آئیں اور ہمیں ایکسپو میں جوائن کریں. یہ فری فار ایوری ون ہے, بہت ساری لرننگ اپرچونیٹیز ہیں, اور جب آپ وہاں پہ آئیں گے اور آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سی اپرچونیٹیز آپ کو نظر آئیں اپنے بزنسز کو گرو کرنے کے لیے اور اپنے نئے انیشیٹوز اپنے لیے کریٹ کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آپ سب کے لیے لرننگ کا بھی ایک موقع ہے, جاننے کا بھی ایک موقع ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھیں. پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. آل دا ویری بیسٹ. وی ہوپ کہ یہ بہت اچھا ہو, اس کا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہو, اور آنے والے سالوں میں اس کا دائرہ کار اور وسیع کیا جا سکے. لیکن آپ سب لوگ ضرور وزٹ کیجیے گا. پرسوں یعنی کہ آن سیٹرڈے یہ ایونٹ ہے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک, اور آپ کو یہاں پر انٹرپرینورشپ کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں اوبویسلی وہ لرننگ ایسپیکٹ سے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, تو سب کو اس کو وزٹ کرنا چاہیے. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز, زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بڑا فوکسڈ ہونا پڑتا ہے, اور بڑا فوکسڈ ہو کر ہمیں اپنے گولز کو سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے, پھر ان کے بعد ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر الٹیمیٹلی وہ سٹیج آتی ہے جب آپ ایک جرنی سے گزرتے ہیں, اس دوران آپ بہت زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں, اور پھر آپ اپنے گولز کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس ڈائریکشن ہونی چاہیے, آپ نے کرنا کیا ہے. ہم سب کنفیوزڈ رہتے ہیں, اور ہم سب کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اپرچونٹی مجھے مل گئی تو اس طرف چلا جاؤں گا, اچھا فلاں بندے نے اپرچونٹی دے دی تو یہ کر لوں گا. یعنی گولز ہم نے سیٹ ہی نہیں کیے ہوتے, اور ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا موقع ملا تو یہ ہو جائے گا, موقع ملا تو یہ ہو جائے گا. لیکن ان سب چیزوں سے ابو یہ ہے کہ آپ اپنے گولز کو سیٹ کریں اور وہی چیز اچیو کرنی ہے, اور اسی پہ ہی فوکسڈ رہنا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. ہم سب لوگ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. سو اپنے گولز کو NLP کے ذریعے کس طرح سے سیٹ کیا جائے, ان کو اچیو کرنے کے لیے NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے, آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. NLP ٹرینر مہتاب حمید اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. مہتاب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کریں, گولز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں, ان کو سیٹ کیسے کریں, اور NLP اس میں ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گی؟ جی دیکھیں, گول کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں, اس کے لیے آپ کو پہلے ٹائم نکالنا ہے, اور آپ نے اپنے مائنڈ کو کلیئر ایک میسیج دینا ہے آپ چاہتے کیا ہیں. یہ تو بالکل انیشل سٹیپ ہے. اب NLP اس میں کیسے ہیلپ فل ہوگی, یہ ایک پوری سائنس ہے. لیٹس سپوز کہ میں ایک گول حاصل کرنا چاہتا ہوں, وہ گول میں نے سیٹ کر لیا اپنے مائنڈ میں. دماغ کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے, مائنڈ کا اپنا کوئی مائنڈ نہیں ہے, وہ بڑا ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے. اس کی گاڑی مائنڈ کی آل ٹائم سلپری فیز میں رہتی ہے. اس کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے ہم اسے گول سے باؤنڈ کرتے ہیں, فکس کرتے ہیں, تاکہ وہ ایک ڈائریکشن میں رہے. یہ تو پہلی چیز آ گئی. اب اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے بیسک سینسز دی ہیں وہ 5 ہیں. ہم نے جو گول بھی سیٹ کیا ہے اس کی فیلنگز کو اپنی 5 سینسز سے محسوس کرنا, ویژولائز کرنا. NLP کہتی ہے کہ پہلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے. جو بھی گول آپ نے اچیو کرنا ہے آپ نے فیل کرنا ہے, آپ نے اپنی ساری سینسز سے اس کی فیلنگ کو محسوس کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے مائنڈ کو ایک اسٹرانگ میسج جائے گا. اب آپ کے مائنڈ کو گول نے مائنڈ دے دیا, اور اسٹرانگ فیلنگز ایموشنز کی چلیں گی. اب آپ سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, آپ کی مائنڈ فیکٹری اس گول پہ کام کر رہی ہے آل ٹائم, اور جس کی وجہ سے آپ کی ٹرین آف تھاٹ
آپ کے ایکشنز, آپ کا انکانشیس پارٹ جو مائنڈ کا 90%, یہ ساری فیکٹریز اب آپ کے گول کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی نہ چاہتے ہوئے آپ سوچتے ہیں کہ چلو میں ایکشن کر لوں. اچھا, جب آپ ایکشن سٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں, وہ ایویڈنس جب مائنڈ میں جاتی ہے, اب آپ کے مائنڈ کو ایک اور اسٹرانگ میسج مل جاتا ہے. اب مائنڈ کے ساتھ ساتھ جو آپ کا موٹیویشن, انر موٹیویشن کا سیکٹر ہے, وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, وہ آپ کو فیول اپ کرنا شروع کرتا ہے. اب آپ کی ڈرائیو اور تیز ہو جاتی ہے. عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ گول لکھ لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ویژن بورڈ بنانا ہے. اب ویژن بورڈ کیوں بنانا ہے, ہم ویژولی گول کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جتنے بھی اچیورز ہیں, اگر آپ ان کا انٹرویو لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے گولز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, بیکاز 90% ڈیٹا, ڈومیننٹ ڈیٹا ہمارے مائنڈ میں ویژول سینس سے ہے. اب جتنا ایک گول کو بار بار دیکھتے ہیں, آپ کے مائنڈ پہ وہ ڈومیننٹ اسٹیٹ کی صورت میں, ڈومیننٹ تھاٹ کی صورت میں آ جاتا ہے. اب آپ کا مائنڈ آل ٹائم اسی گول کے بارے میں سوچتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ کی پوری مینٹل فیکٹری ایک چیز کے بارے میں سوچ رہی ہے تو اس پہ ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو آپ نے مائنڈ کو گول دے دیا اور اپنی سینسز کے ذریعے, اپنی مائنڈ پاور کے ذریعے اس کو نتھی کیا تاکہ آپ کے ایموشنز بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں. دوسرا سٹیپ ہے کہ وہ گول اسپیسیفک ہونا چاہیے. مائنڈ انسپیسیفک ڈیٹے کے لیے کنفیوز رہتا ہے, کیونکہ مائنڈ کا اپنا مائنڈ نہیں ہے, میں نے سٹارٹ میں یہ کہا تھا. اب آپ نے اس کو اسپیسیفک کرنا ہے. اسپیسیفک سے مراد یہ ہے کہ گول کی ڈیٹیل ایڈ کریں. جتنی زیادہ ڈیٹیل ہوگی, جتنا زیادہ آپ اس کو زوم کریں گے, جتنی زیادہ ڈیٹیل اسے دیں گے, مائنڈ کے لیے وے اتنا ایزی ہو جائے گا, مائنڈ کے لیے موو کرنا اتنا آسان ہو جائے گا. تیسرا سٹیپ, اب ایک ٹائم لائن فکس کر دیں, بیکاز جب تک آپ ٹائم لائن نہیں دیتے سو ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں. اب ٹائم لائن بھی آپ نے دے دی, آپ نے اسپیسیفک بھی کر دیا, آپ نے ایموشنز کا ٹچ بھی دے دیا. اب مائنڈ آپ کا ٹوٹلی انگیج ہو گیا ہے ایک ڈائریکشن میں, ایک گول کے لیے. اب الٹیمیٹ کیا ہوگا, اس گول کی اچیومنٹ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک گول سوچا, اچھا گول لکھا اور اس کے بعد بھول گئے. آپ ایک ہفتے بعد, کچھ ٹائم بعد پوچھیں اچھا وہ آپ کا گول تھا؟ ہاں وہ تھا, میں نے کہیں لکھا تھا. لیکن دیکھیں, اب ایک چیز میں کرنا چاہتی ہوں, لیٹس سپوز میں کوئی باہر پڑھنے جانا چاہتی ہوں, کوئی بزنس کرنا چاہتی ہوں, میرے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن کیا ایسی چیزوں میں جب آپ کے پاس وسائل نہ ہو تو پھر آپ کیسے اپنا گول میں سیٹ کر لوں؟ اچھا میں نے فلاں یونیورسٹی میں پڑھنا ہے, میرے پاس وسائل ہی نہیں ہیں, تو پھر میں کیا کروں؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو آپ اپنے مائنڈ کو ہیپناٹائز کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. ہو سیڈ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ آپ کے پاس مائنڈ سب سے بڑا ریسورس ہے. جب آپ گول سیٹ کرتے ہیں تو پھر کائنات کی پوری فیکٹری آپ کے لیے کام کرنا شروع کرتی ہے. پھر آپ کو اپرچونٹیز ملنا شروع ہوتی ہیں. اپرچونٹیز آپ کے پاس پاسبلٹیز کے ڈور تب کھلتے ہیں جب آپ ایک کلیئر گول سیٹ کر کے مائنڈ کو مائنڈ دے دیتے ہیں, اپنے ایموشنز نتھی کر دیتے ہیں اور پھر ایکشنز لینا شروع کرتے ہیں. لیٹس سپوز آپ نے باہر جانا ہے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, تو آپ اس کا بلیو پرنٹ دیکھیں کہ جو لوگ آلریڈی گئے ہیں انہوں نے کیا کیا. پھر آپ جب ریسرچ کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں تھا, لیکن آج وہ دنیا کے کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انہوں نے فل اسکالرشپ بھی لی اور وہ وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں. اب ان کے فٹ پرنٹس کو آپ فالو کر سکتی ہیں, سیم اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور اپنے مائنڈ کو وہ ڈیٹا دینا ہے اور اس پہ لیزر شارپ فوکس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دینا ہے. سو یہ ورڈ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اب مائنڈ ہیپناٹائز ہو گیا ہے, مائنڈ کی لائٹ بند ہو گئی ہے. سو ہم نے ایسے ورڈز, ایسے جملے اپنے مائنڈ کو نہیں دینے جو مائنڈ کو ہیپناٹائز کریں. لیکن کبھی کبھی دیکھیں, لیٹس سپوز کسی کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. چلیں آپ نے تو گول سیٹنگ کی بات کر لی, ایک ہمارا گول ہے کہ لیٹس سپوز ایک ماں اور بیٹی کا ریلیشن شپ آپس میں ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے, ہر وقت کوئی چک چک بحث وغیرہ ہوتی رہتی ہے. اب یہ ایسا رشتہ آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, یہ ایک ایگزامپل. اب آپ نے اپنا گول سیٹ کر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے رشتہ ٹھیک کرنا ہے, میں نے اس کے لیے اپنی طرف سے ایفرٹس کرنی ہے. لیکن آپ تو یہ اپنے لیے کر رہے ہیں, آپ اپنی ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, آپ نے اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لی. اب آپ اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے, اس کی ٹیک کیئر کے لیے, اس کی عزت کے لیے سب کچھ کریں. اگلی طرف سے اگر وہ رسپانس آ ہی نہیں رہا, تو ہم تو انسان ہیں, کبھی نہ کبھی آپ کی انرجیز لو ہو جاتی ہیں, وائبس لو ہو جاتی ہیں. آپ بہت ایفرٹس کر رہے ہیں, آپ کو 3 ہفتے ہو گئے, 4 ہفتے ہو گئے, لیکن پھر آپ کو آتا ہے کہ بھئی میں ہی ریسیونگ اینڈ پر ہوں, ادھر سے تو مجھے کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ ایک ایگزامپل ہے, لیٹس سپوز کہ آپ ایک ایسے روم میں ہیں جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے, آپ سٹک ہیں اور آپ دیوار کے ساتھ ٹکرے مار رہے ہیں جبکہ راستہ بالکل اوپر ہے.
آپ اپنی اسٹریٹجی چینج نہیں کر رہے. سیم جب ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اور اپنے چینج سے دوسرے کی مینٹل اسٹیٹ کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اس سے جیسے ہم فزکس میں ایک لا پڑھتے ہیں میوچل انڈکشن, کہ ایک کوائل میں جب کرنٹ گزرتا ہے تو دوسری کوائل میں بھی اس کا اثر آتا ہے. سیم گوز فار مائنڈ. اب میوچل انڈرسٹینڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جو آپ اسٹریٹجی اپلائی کر رہے ہیں وہ پاورفل نہیں ہے, یو نیڈ اٹ, آپ کو چاہیے کہ آپ اسے چینج کریں, یو نیڈ ٹو چینج اٹ. ٹھیک ہے, اب ہاؤ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے لیٹس سپوز ایک اسٹریٹجی اپلائی کر دی, اس پہ رزلٹ نہیں آ رہے, اس کا مطلب کہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول ڈیولپ نہیں ہو رہا. دوسرے پرسن کے مینٹل میپ کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, وہ ریزسٹ کہاں کر رہا ہے, وہ ریئیکٹ کہاں کر رہا ہے. جہاں پہ ریئیکٹ کر رہا ہے اٹ مین کہ وہاں پہ اس کا کوئی ہاٹ بٹن ٹریگر ہو رہا ہے, آپ اس ہاٹ بٹن کو بار بار ٹریگر کر رہے ہیں, ریئیکشن آئے گا. اب آپ نے یہ سوچنا ہے ڈفرنٹ اب اس میں کیونکہ سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں, ہر پرسن کے کا مینٹل میپ ڈفرنٹ ہے, سو یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے کہ وہ پرسن وہاں پہ کون سی اسٹریٹجی یوز کرے کہ وہ ہاٹ بٹن ٹریگر نہ ہو, وہ بائی پاس ہو جائے. اس ایموشن کو آپ نے ٹریگر نہیں کرنا. عموماً لائک کہ میرے ساتھ بھی سم ٹائم پرابلم ہوتی ہے کہ میں کسی ریلیشن میں ہائپر ہو جاتا ہوں, میں ریئیکشن موڈ میں جاتا ہوں, بٹ جب میں ریفلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہاں پہ میرے یہ ورڈز جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. اگر میں ان ورڈز کی جگہ چینج ورڈ کرتا, ایک پازیٹیو ورڈ یوز کرتا, تو پھر کانسیکوینس کیا ہوتا, پھر میں اس کے رزلٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک دم سمجھ آ جاتی ہے کہ رزلٹ ٹوٹلی چینج ہوتا ہے. اچھا نیکسٹ ٹائم جب میں ورڈ چینج کرتا ہوں تو مجھے رزلٹ چینج ملتے ہیں, بیکاز ورڈ کی پوری سائنس ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی. اب ریلیشن میں ورڈ, سینٹینسز, ایموشنز, آپ کی باڈی لینگویج, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اب آپ ایک پرسن کو انڈرسٹینڈ جب تک نہیں کریں گے وہ آپ کے مطابق نہیں چلے گا. آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی چینج کر لیں لیکن اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پہلا کام کیا کہ آپ نے اپنے مینٹل میپ کو انڈرسٹینڈ کیا. سیکنڈ, اب آپ نے اس پرسن کو انڈرسٹینڈ کیا. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, ہم NLP میں دیکھتے ہیں موڈیلٹی کا کانسیپٹ. اب موڈیلٹی یہ ہے کہ کچھ لوگ ویژول سینس میں سوچتے ہیں اور کچھ لوگ آڈیٹری سینس میں سوچتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ٹچ کی فیلنگ میں بہت زیادہ چیزوں کو سوچتے ہیں, ایکسپیرینس بیس پہ سوچتے ہیں. اب ایک پرسن ویژول سوچتا ہے اور ایک پرسن آڈیٹری سوچتا ہے, ان کی جو موڈیلٹیز ہیں, ان کا جو سوچنے کا زاویہ ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. اب جو آڈیٹری ہے وہ خاموشی چاہتا ہے, اس کو کسی کی بات کو سننے کے لیے ایکٹیو لسننگ کا ٹول چاہیے, جبکہ دوسرا پرسن جو ویژول ہے اس کو چیزوں کو ویژولی ایکسپلین کرنا ہے, وہ آپ کو کوئی راستہ بھی سمجھائے گا تو پورا میپ بنا کے دے گا. اب عموماً ہم NLP میں یہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ آپ نے موڈیلٹیز کی کمپیٹیبلٹی سیکھنی ہے. اگر مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کی موڈیلٹی ویژول ہے, میں نے آپ سے کنورسیشن کی, اس کی کچھ آپ کے پاس پیٹرنز ہیں جن سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پرسن, اس کی ڈومیننٹ موڈیلٹی جو ہے وہ ویژول ہے, یہ دماغ میں جو کچھ سوچتا ہے وہ ویژول فارم میں سوچتا ہے. اب میں آپ سے بات چیت جو کروں گا میں ویژول فارم میں کروں گا. اس میں کیا ہوگا, آپ کی اور میری ریپو بلٹ ہو جائے گی, آپ کو ایک کنیکشن فیل ہوگا, آپ میرے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائیں گی. اب میں لیڈنگ فیس میں آ سکتا ہوں, میں پیسنگ فیس میں آ سکتا ہوں, میں آپ کے مائنڈ کو لیڈ کر سکتا ہوں, میں پیسنگ سے پھر آپ کی چیزوں کو چلا سکتا ہوں. لیکن اگر آپ آڈیٹری ہیں اور میں ویژولی چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اب میں وہ انفارمیشن آپ کے مائنڈ میں ایگزیکٹلی ٹرانسفر نہیں کر پا رہا, جبکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. بھی میرا کام ہے جی, میں نے تو آپ کو سارا بتا دیا, لیکن میں ساتھ بلیم کر رہا ہوں کہ یہ پرسن جو اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. بیسیکلی اس کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی, موڈیلٹیز کا گیپ ہے. ریلیشن شپس میں عموماً جیسے میاں بیوی کے ریلیشن میں ایک پرابلم آتا ہے, جب ریلیشن شپ کی گول سیٹنگ میں کوچنگ میں کرواتا ہوں, بیوی کہتی ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ مجھے سنتا نہیں ہے. اچھا, ہسبینڈ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں, بیکاز ہسبینڈ کی موڈیلٹی ہے وہ فیلنگس چیزوں کے ساتھ, اب وہ چیزیں بھی لا کے دے رہا ہے, جبکہ بیوی کی موڈیلٹی آڈیٹری, شی نیڈ ایکٹیو لسننگ. اب اگر ہسبینڈ کچھ بھی نہ لائے, صرف اس کو ایکٹیولی سن لے, کمپیٹیبلٹی بن جائے گی. اچھا کوئکلی, کیونکہ ہمارے پاس آخری 1.5 منٹ رہ گئے, میں چاہوں گی کہ اس کے سٹیپس آپ ایک دفعہ پریسائزلی بتا دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے گول سیٹ کر کے ان کو اچیو کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. گول سیٹنگ کے لیے آپ نے اسپیسیفک گول سیٹ کر لیا, پھر اس کے بعد آپ نے ویژولائز کرنا ہے, اپنی تمام سینسز کو اس گول کے ساتھ انگیج کرنا ہے, فیل کرنا ہے, آپ نے اسے دیکھنا ہے, اس کی آواز سننی ہے کہ وہ اچیو ہو چکا ہے, اس کو فیل کرنا ہے. اٹ مین آپ کے ایموشن اس گول کے ساتھ سیٹ ہو گئے, گول اسپیسیفک ہو گیا. اب اس کی ایک ٹائم لائن ڈیسائیڈ کریں, وہ گول آپ نے کتنے ٹائم میں حاصل کرنا ہے, یہاں تک کلیئر ہو گیا. پھر اس کا ایک ویژن بورڈ بنا لیں, اس کی تصویریں اپنے جہاں جہاں آپ کا زیادہ انٹریکشن ہے وہاں پہ لگا دیں. پھر اس کے بعد یہ کریں کہ ایکشن سٹیپس میں ڈیلی چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھانا شروع کر دیں.
اچھا عموماً غلطی لوگ کرتے ہیں کہ وہ بڑے سٹیپس اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پوری باڈی ریزسٹ کرتی ہے, ان کا انوائرمنٹ ریزسٹ کرتا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے ایکشنز اٹھانا شروع کر دیں, ایک وقت آئے گا وہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز کمپاؤنڈ افیکٹ کے ساتھ ایک بڑا ریزلٹس دے دیں گے. اور چھوٹے ایکشن اٹھاتے ہوئے آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا, آپ کی باڈی الائن ہوگی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مائنڈ کے مسل ایک گول کے لیے سیٹ ہو گئے. اب آپ کسی قسم کا بھی گول سیٹ کریں گے, آپ اسی پروسیس کو استعمال کریں گے, چاہے آپ کے ریلیشن کے گول ہیں, فائنینشیل گول ہیں, کریئر کے گول ہیں, وٹ ایور, کوئی بھی وہ گول. تمام چیزیں وایا دی اسٹیپس آپ ان کو آرگنائز کر سکتے ہیں, اچیو کر سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مہتاب حمید صاحب, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.